अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान की फौज ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भरपूर हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस मुलाकात के दौरान भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इश्ताल अंगेजी है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। आप जानते हैं रोजाना की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके निहत्ते शहरियों को शहीद कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में भारत को भी भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया है कि भारत की इश्ताल अंगेजी को रोका जा रहा है और भरपूर जवाब देकर भारत को नाकाम बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान की फौज इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सलामती और इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल की सलामती के लिए भरपूर अलर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर जो सफीर हैं उन्होंने भी मुलाकात की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दो टोक अंदाज में पैगाम पहुंचा दिए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान को यह किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है। जनूबी वजीरिस्तान के अंदर, शुमाली वजीरिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द आकर हमला करते हैं। इनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत ने इन दहशत गर्दों का या रॉ एजेंसी के मराकज़ का सफाया ना किया तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज अफगानिस्तान में दाखिल होकर इन दहशत गर्दों का ताक़ुब करेगी। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की फ़ौज, खुफिया इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत भरपूर ताउन भी कर रही है। और 2 रोज़ कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ को भी पाकिस्तान ने पैगाम पहुँचाया था कि ईरानी सरजमीन भी भारत के कलपोशन यादव जैसे दहशत गर्द इस्तेमाल ना करें और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले ना किए जाएं और ईरान इस हवाले से पाकिस्तान को यकीन दहानी कराए। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के ज़िम्मेदार और चेयरमैन से फ़ोन पर बातचीत की है और उन्हें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और दुनिया भर के अंदर बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर पाकिस्तान की जानिब से इजहार अफसोस किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान OIC के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में मुसलमानों की हिमायत के लिए काम करना चाहता है। और OIC को पाकिस्तान की जानिब से पैगाम दिया गया है कि दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस फ्रांस के अंदर होने वाले गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ वाक़यात के खिलाफ OIC अपने प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करे। पाकिस्तान अपने किरदार के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी OIC के किरदार पर गिले शिकवे किए हैं और कहा है कि OIC पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा है, लिहाजा दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनके जज्बात इस हवाले से एक तरह से ख़राब हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत करना बहुत ज़रूरी है और कश्मीर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर भारत की दरिंदगी जारी है, मजालिम जारी हैं जिनको रुकवाना ज़रूरी है। और OIC के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा आलमी इजलास होना चाहिए, मुसलमान लीडरों का इजलास होना चाहिए जिसमें मकबूजा कश्मीर में मजालिम को रुकवाने के लिए मुस्तकिल लाहे अमल तैयार किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारतीय फ़ौज के साथ झड़प के दौरान 2 मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं और 3 भारतीय फ़ौजियों के मारे जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं। और आज जुमे के रोज़ मकबूजा कश्मीर में तमाम कश्मीरी आज हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे भारत के मजालिम के खिलाफ। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर बम्बई हमलों का इल्ज़ाम लगाया है। भारत की वजारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की FIA की जानिब से जारी की गई लिस्ट के अंदर उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने मुंबई में हमले किए थे। गोया कि पाकिस्तान इन हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि भारत खुद दहशत गर्द है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर से कोई भी ऐसा पाकिस्तानी शहरी भारत पर हमलों में मुलव्वस नहीं है। भारत झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर दे। इसके अलावा नाज़रीन सामने आ रही हैं कि भारत की हुकूमत
حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر الزام لگایا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے پار سے پاکستان لوگوں کو تربیت دے کر مقبوضہ کشمیر پہنچا رہا ہے تاکہ بھارت پر حملے کیے جائیں، اور مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کو پاکستان اسلحہ بھی دے رہا ہے۔ ان الزامات کو بھی پاکستان نے مسترد کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بھارت کی فضائیہ کے جو سربراہ ہیں، ایئر چیف ہیں انڈیا کے، انہوں نے LOC کا دورہ کیا ہے اور بھارتی فوج کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے خلاف جارحیت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان بھارت پر واضح کر چکا ہے کہ اس مرتبہ بھارت اگر کوئی غلطی کرے گا تو یہ ان کی آخری غلطی ہوگی اور پاکستان انہیں اچھی طرح سبق سکھائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں اخوان المسلمین کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا گیا، ایک فیصلہ صادر کیا گیا، جس میں مصر کے اخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت قرار دیا گیا۔ اور اب ناظرین کرام سعودی عرب کے جو وزارت اوقاف کے یا دینی امور کے وزیر ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ آج جمعے کے خطبات میں اخوان المسلمین کو جو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اس حوالے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہیں تجویز دی گئی ہے کہ آج کے سعودی عرب کے اندر جو مساجد میں خطبے ہیں وہ اخوان المسلمین کے حوالے سے ہوں اور اخوان المسلمین کی دہشت گردی کو واضح کیا جائے۔ حالانکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں مصر کے اخوان المسلمین، جن سے محمد مرسی جو مصر کے صدر بھی رہے ہیں ان کا تعلق تھا، انہوں نے سعودی عرب کے اس الزام کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اخوان المسلمین ایک دعوتی اصلاحی جماعت ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، محض سیاسی مفادات کی خاطر دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سعودی عرب کوشش نہ کرے۔ یہی وجہ ناظرین کرام سوشل میڈیا پر بھی سعودی عرب کے جو وزیر اوقاف ہیں ان کی اس ٹویٹ پر شدید رد عمل کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ یقیناً اس طرح کے خطبات اگر واقعی سعودی عرب کے خطبہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور دیں مسجدوں کے محراب اور ممبر سے، لیکن ساتھ میں یہودیوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات پر بھی خطبے ہونے چاہیے، اور سعودی عرب کے اندر جو اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی خطبوں میں ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے مفتی اعظم نے بھی سعودی عرب کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی توہین ہو رہی ہے، فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عرب کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن اخوان المسلمین جیسی ایک دعوتی تنظیم کو یا جماعت کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں دنیا بھر کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ سابق امریکہ کے جو جرنیل ہیں، آرمی چیف ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے حالیہ اقدامات کو قومی سلامتی کے لیے تباہ کن قرار دیے ہے اور کہا ہے کہ اس سے پینٹاگون میں CIA میں جو ٹرمپ تبدیلیاں کر رہے ہیں اس سے امریکہ کے اندر بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون چھپا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتخابی نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، فراڈ اور دھاندلی کا الزام لگا کر محض وہ اپنی جیب بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چندہ کر کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ دراصل اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام افغانستان میں کابل حکومت کے سربراہ اشرف غنی نے قطر کے بادشاہ سے فون پر بات چیت کی ہے اور افغانستان میں طالبان کے حملوں کے حوالے سے جو دوحہ کے بادشاہ ہیں ان سے، قطر کے بادشاہ ہیں، ان سے مدد طلب کی ہے کہ طالبان سے بات چیت کر کے افغانستان میں ان کے حملوں کو رکوایا جائے۔ جبکہ ناظرین کرام امراللہ صالح جو اشرف غنی کے نائب ہیں اور نائب صدر ہیں وہ اپنے مخالفین کو اور اپنے مخالف صحافیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 3-4 روز کے دوران کئی صحافیوں کو جو امراللہ صالح اور کابل حکومت پر تنقید کر رہے تھے انہیں قتل کروا دیا گیا ہے، انہیں دھماکوں کے اندر جاں بحق کروایا گیا ہے، جس کی طالبان کی جانب سے شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام رات گئے طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق 25 کابل فوجی مارے گئے ہیں اور متعدد گرفتار اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور کئی چیک پوسٹوں پر طالبان نے قبضہ بھی کیے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام طالبان اور کابل فوج کے درمیان 28 صوبوں میں شدید اور خون ریز جھڑپیں جاری ہیں، جس میں دونوں طرف سے بلکہ کابل انتظامیہ کی جو فوجیں ہیں ان کو زیادہ اور بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چھٹی
دوسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ سے افغانستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں برائے افغان امور زلمے خلیلزاد، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ نہ صرف ترک وزیر خارجہ سے بلکہ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم قالن سے بھی ملاقات کی ہے اور ٹرمپ کا پیغام پہنچایا گیا ہے اور ترکی سے افغانستان میں قیام امن کے لیے مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، زلمے خلیلزاد نے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ کروایا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت امریکہ اپریل 2021 تک فوجوں کو نکالے گا، لیکن دوحہ کے اندر بین الاقوامی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے حالات پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں افغان طالبان ترک صدر رجب طیب ایردوان پر کافی اعتماد کرتے ہیں اور دوحہ کے اندر طالبان کے سیاسی دفتر کے قیام سے پہلے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ انقرہ کے اندر طالبان اپنا سیاسی دفتر کھول سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے طالبان کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اب امریکہ نے ترکی سے مدد کی درخواست کی ہے کہ طالبان کی جو شرائط ہیں ان میں نرمی پر ترکی بھی اپنا کردار ادا کرے اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ترکی بھی تعاون کرے، جس پر ترکی نے حامی بری ہے اور کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں قیام امن اور تعمیرات نو کے لیے ترکی مفید کام کرے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 42 داعش کے اور PKK اور اسی طرح سے گولن تحریک سے وابستہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ترکی کی فوج نے اور خفیہ اداروں نے کہا ہے کہ ترکی کے امن و امان کو قائم رکھنا یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، 2 روز تک اسرائیل کا ایک فوجی غائب رہا جس کی بعد میں لاش برآمد ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیلی یہودی فوجی مسلسل مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں اور رد عمل میں اسرائیلی یہودی فوج کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو بائیڈن کی آمد سے پہلے اسرائیل بڑے پیمانے پر یہودی بستیوں کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اب مزید 100 بستیوں کو فوری طور پر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، ٹرمپ کی جو انتظامیہ تھی، ان کے دور میں اسرائیلی یہودیوں نے بڑے پیمانے پر فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا اور وہاں پر یہودیوں کے لیے بستیاں تعمیر کیں اور اب مزید 100 بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عرب ریاستوں سے اسرائیل کے تعلقات کے قیام کے بعد یہودیوں کے فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ صحرائے سینا کے اندر امریکی فوج کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 6 امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ جنگی ہیلی کاپٹر دراصل غزہ سے میزائل فائر کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں گرا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب کے سفارت خانے پر ہالینڈ میں حملہ ہوا ہے اور مشتبہ دہشت گرد کو کہا جاتا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 2 روز پہلے جدہ کے اندر بھی جو غیر ملکی قونصل خانے تھے، ان کے جو اہلکار تھے، ان پر حملہ ہوا تھا جس میں متعدد غیر ملکی سفارتکار زخمی ہو گئے تھے۔ اور اب ناظرین کرام سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ایک تازہ خطاب میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی کے لیے وہ بڑے اقدامات کر رہے ہیں اور سعودی عرب کی اکانومی اور معیشت بھی مضبوط اور بہتر ہو رہی ہے۔ 2030 کا جو ان کا ویژن ہے اس کے مطابق سعودی عرب آگے بڑھ رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام سعودی عرب کی جانب سے جو درخت ہیں ان کے کاٹنے پر $8 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اس کی سزا تقریباً 10 سال جیل کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ اور سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اب سعودی عرب کے اندر شجرکاری مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن کے اندر حوثیوں کے درمیان اور یمن کی فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں حوثیوں کے تقریباً 23 اہلکار اور کمانڈر مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ سعودی اتحاد نے حوثیوں کی ایک جنگی کشتی کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام سعودی عرب کی جانب سے حوثیوں کی جانب سے بھیجا جانے والا ایک اور ڈرون طیارہ مار گرائے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 6 سال سے یمن کے حوثیوں کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کو گزشتہ 6 ماہ کے دوران تقریباً $4 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، خسارہ ہو چکا ہے۔ کورونا
وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتوں کو اس حوالے سے نقصان ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور ہانگ کانگ اور برطانیہ سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن نے جیت کے بعد الیکشن میں کامیابی کے بعد اپنی ٹیم کو منتخب کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو بنا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے چیف سٹاف کو بھی مقرر کر لیا ہے اور وزارت خارجہ کے لیے، وزارت دفاع کے لیے اور دیگر اعلیٰ عہدوں کے لیے جو بائیڈن کی جانب سے مشاورت جاری ہے اور 20 جنوری کو وہ اقتدار سنبھالیں گے اور اس سے پہلے وہ اپنے جو حکومتی لوگ ہیں ان کو منتخب کر رہے ہیں۔ جبکہ آج کام ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے الیکشن کو فراڈ قرار دیا جا رہا ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری ہے جس میں اگلے ہفتے نتائج تبدیل ہو جائیں گے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام چین کی جانب سے ہانگ کانگ کے اپوزیشن کے 4 اراکین کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد احتجاجاً تمام کی تمام اپوزیشن اہلکار ہانگ کانگ سے مستعفی ہو گئے ہیں اور اسے چین نے ایک ڈرامہ قرار دیا ہے، جبکہ برطانیہ کی جانب سے چائنا پر شدید تنقید کی گئی ہے اور چین کے خلاف برطانیہ نے پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے دی ہیں۔ اب جانتے ہیں ہانگ کانگ چائنا کا حصہ ہے، لیکن برطانیہ اور دیگر جو ممالک چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ علیحدہ ملک بنے۔ اسی حوالے سے برطانیہ اور یورپ اور دیگر ممالک کی چین کے ساتھ چپکلش بھی جاری ہے۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔